जी, तो आज हम आपको सैर करवाएंगे चकवाल की साल्ट रेंज की। और साल्ट रेंज का वो पैच जो मोटरवे के ऊपर बनता है, जिसकी लंबाई आप कह सकते हैं तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब है। तो इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, ये जगह बिल्कुल चकवाल और झेलम का आप इसको बॉर्डर, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इसको आप नो मैन लैंड कह सकते हैं, तो वो भी किसी तरह गलत नहीं होगा। यहाँ से एक तवील पहाड़ी या मैदानी इलाका, बेशक आप ऐसे कह लें कि कराची से शुरू होने वाला मैदानी इलाका, ये वो जगह है जहाँ से पहाड़ी इलाके में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। पहाड़ का एक जो साल्ट रेंज का बड़ा मुश्किल पहाड़ी एरिया है, वो शुरू होने से पहले का इलाका है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारे आप देखें कि रेस्ट एरिया डेवलप हुआ हुआ है, जहाँ काफ़ी होटल वगैरह और काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। चलते हैं और मैं आपको साथ साथ ये 10 किलोमीटर के पैच में वो अट्रैक्शन, वो टूरिज़म अट्रैक्शन चकवाल की वो नाकाबिले यकीन खूबसूरतियाँ और वो चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा, जो आप मोटरवे के साथ साथ देख भी सकते हैं और यकीनन आपके लिए उनमें से कुछ चीज़ें शायद नई भी हों। जी, तो यहाँ से हमारा बाकायदा मोटरवे पर साल्ट रेंज का सफ़र का आगाज़ होता है। यहाँ से अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखें तो आपको काफ़ी आगे एक स्काई लाइन के ऊपर आपको एक किला सा नज़र आ रहा है, जिसके साथ दो टावर भी है। टावर तो आप उसे कह सकते हैं। वहाँ एक कब्रिस्तान है, बहुत कदीम कब्रिस्तान जंगल में है। वहाँ एक दरगाह भी है और मकामी लोग बताते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान यहाँ पर आते जाते रहे हैं। तो इस जगह की एक अपनी अहमियत भी है। यहाँ पे तीतर और ख़ास तौर पे अगर आप चकोर जैसे खूबसूरत और नाजाब परिंदे की बात करें तो इन जंगलों में वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब हम ये साल्ट रेंज पर बाकायदा हमारा सफ़र शुरू हो गया। यहाँ से एकदम पहाड़ी शुरू होती है और आप जो पीछे से जो एक बड़ी तेज़ रफ्तार पे आ रहे होते हैं, वो रफ्तार आपको यहाँ पे खासी कम करनी पड़ती है। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे पीर खारा शरीफ का जो दरबार है वो आपको नज़र आएगा अभी। और इस दरबार की अपनी एक तारीख़ है, उसकी तफसील में तो इस वक्त एकदम जाना या करना बहुत सा मुश्किल है। ये पीर खारा शरीफ है और इसकी पहाड़ी के ऊपर वो दरबार है जहाँ के पानी के बीच में अल्लाह ताला ने काफ़ी चीज़ों में शफा रखी है, काफ़ी बीमारियों की शफा रखी है। और पीर खारा के साथ ही इनकी माशाल्लाह बड़ी बुजुर्ग हस्तियाँ रही हैं। आज के अगर हम दौर की बात करें तो तारक पीरज़ादा साहब जो हैं वो अब इस पीर खारा शरीफ के इंतज़ामात और वो उनके ज़िम्मे। तारक पीरज़ादा साहब माशाल्लाह एक बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, जिनके पास बैठ के आपको यकीनन सुकून, राहत और एक ठंडक का एहसास होता है। अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिरी और बातनी दोनों हालतों में अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी खूबसूरती और एक बेहतरीन शख्सियत से नवाजा है। अब हम साल्ट रेंज पर मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और इसके दाएं बाएं एक बिल्कुल एक पहाड़ों की भी जो खूबसूरती है, नेचुरल पहाड़ों की, वो भी बाकी देखने से और एंजॉय करने से उसमें अपना एक ख़ास मिजाज है। कुछ पहले यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो कलर कहर जाता है और करोली गांव से होके जाता है। वो एक इंतहाई खूबसूरत रास्ता है। आबादी वहाँ उस रास्ते में उस तरह नहीं है, लेकिन वो एक काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा रास्ता है। उसको अगर आप कभी उस रास्ते से जाएं, उस छोटे ट्रैक से जाएं, तो आप काफ़ी ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो इन पहाड़ों में जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, इस जगह में दाएँ बाएँ कहा जाता है कि इसको गेम एक नेशनल पार्क के तौर पर भी इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि शायद वो एशिया का एक बड़े नेशनल पार्क में से एक पार्क हो, जिसमें फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काफ़ी डेवलपमेंट भी आएंगी और काफ़ी चीज़ें उसमें यकीनन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनेगा। इस जगह से अगर हम आगे, अभी हमारे दाएं बाएं दोनों तरफ पहाड़ आ गए, इस जगह से नीचे अगर आप चकवाल में, यहाँ से आप चकवाल में दाखिल हो चुके हैं पहाड़ चढ़ने से पहले ही, तो अगर आप इससे लेफ़्ट साइड पे जाएं तो यहाँ पे एक बड़ी पुरानी कदीम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की साल्ट माइन भी है, जिसको साल्ट माइन को हारून गनी चीमा साहब, जिनको ज़िंदगी ने मौका ना दिया, वरना वो साल्ट माइन को भी एक बहुत बड़े टूरिज़म स्पॉट के तौर पे डेवलप कर रहे थे। और बिल्कुल जिस तरह हम खेवड़ा साल्ट माइन की बात करते हैं, खेवड़ा साल्ट माइन की तर्ज के अंदर उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें डेवलप हो चुकी थी और
کافی چیزیں اس میں آ چکی تھیں. تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر اس جگہ کے عین نیچے، بالکل نیچے، یہاں پر وہ سالٹ مائن ہے، جو کہ بلکہ اگر وہ ڈیولپ ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس سے زیادہ خوبصورتی، شاید تھوڑا سے بھی زیادہ خوبصورتی اور اٹریکشن بنتی. لیکن بس اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، ان کو زندگی نے زیادہ موقع نہیں دیا، اور ان کے ساتھ اس مائن میں آنے کا اور اس چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق رہا. ایک بڑا مشہور چکوال میں ایک پوائنٹ ہے جسے کہ نیلا وان کہا جاتا ہے. وہ بوچھال گاؤں کے، کلر کہار سے پوچھا گیا، بوچھال گاؤں میں واقع ہے. نیلا وان کی ایک اپنی خوبصورتی اور ایک ہے وہاں کے. لیکن اگر آپ یہاں سردی سے، اس جگہ سے جہاں پیر کھارا سردی پہ بھی آگے آئے گا، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ ادھر جائیں تو ادھر بھی ایک اسی طرح کا پوائنٹ ہے جس طرح کا نیلا وان ہے، یعنی ایک بہت بڑے پہاڑ کے باٹم میں سے نیلے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، اور اس پہاڑ کی خوبصورتی جو ہے وہ اس نیلا وان سے جو زیادہ مشہور ہے بچھال کے، اس سے زیادہ ہے. اور یہاں پہ بڑی منفرد چیز ہے، کیونکہ یہاں کوئی آیا گیا نہیں ہے. ہم نے اس نیلا وان اسپاٹ کو کچھ 6-7 سال قبل فرسٹ ٹائم اس کو ہم نے لوکیٹ کیا تھا، اور یہاں پہ آئے اور اس کی ویڈیو اور چیزوں کی. وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں جو شہد ہے، یہاں کی جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، چکوال کی بلیسنگ ہے، شہد کے وہاں پہ کچھ درجنوں سینکڑوں میں چھتے ہیں، اور وہ اتنے یونیک ہیں، اور ایسی جگہ پہاڑ کے نیچے لگے ہوئے ہیں. ایک تو ان کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں تک ایکسیس ہی پاسبل نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کب سے وہ ہیں. اور مطلب ان ایریاز میں ان کی اگر ہم کوانٹٹی کی بات کریں تو شاید وہ کئی منوں میں شاید وہاں پہ ہو، اور ان کو دیکھ کے بھی ایک بڑا اچھا سا احساس ہوتا ہے. تو وہ ایریا بھی اس جگہ کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں. یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا اوپر آئیں تو آپ بلکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ موٹر وے اب ہمارے لیے بڑی ایک، آپ ایسے کہہ لیں، ایک کامن سی چیز ہے. ہم اس پہ ٹریول کرتے ہیں، لیکن ایک آپ سے ایک بڑا دلچسپ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو وہ اتنا اچھا تجربہ نہیں تھا. موٹر وے جس دن پہلے دن اوپن ہوئی تھی، اس دن مجھے موٹر وے پہ لاہور آنے کا، غالباً 1996 کا ہے یہ، مجھے پہلے دن میں ایک، آپ سمجھے، ایک شوق میں، ایک ٹریول کرنے کے شوق میں پہلے دن یہاں سے موٹر وے سے لاہور سے چکوال آیا تھا. اور جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں، اس جگہ، بالکل اس جگہ کے اوپر انتہائی خوفناک حادثات ہوئے تھے. بلکہ ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں غالباً 3 ٹرکس آپس میں اوپر سے آتے ہوئے، کیونکہ اس طرف سے آتے ہوئے اس طرف سلوپ تھی، تو وہ اس طرح آپس میں پیچھے سے ایک دوسرے کے اوپر ٹکرائے تھے کہ ایک ٹرک نظر آ رہا تھا. بڑے وہ ایک افسوسناک دن تھا کافی گاڑیوں کی، کیونکہ لوگوں کو بالکل قطعاً اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اتنی تیزی سے اگر آئیں گے یا کم سپیڈ پہ آئیں گے تو ہم کنٹرول کر سکیں گے. ان ڈیو کورس آف ٹائم پھر پولیس نے بھی اس پہ کافی کام کیا، لوگوں کی اویئرنیس میں اضافہ ہوا، تو یہ ایک سلسلہ آ گیا. اب اگر آپ سامنے دیکھیں تو ایک، ابھی یہاں سے ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا سا زوم کرنا پڑے گا، تو آپ دیکھیں تو وہ ایک کافی بڑا برج ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا سب سے بلند برج ہے، اور اس برج کو بنانے کے حوالے سے بھی کافی چیزیں اور کافی واقعات مشہور ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ اسی موٹر وے کی بات کریں تو اس کے آغاز کے بارے میں کچھ چیزیں پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز میں دکھانا چاہتا ہوں، ایک بہت اہم، ایک بہت تکلیف دہ چیز. اور یہ آپ اگر دیکھیں، اور میں آپ کو کہوں گا راجہ صاحب سے کہ اگر اختر صاحب اس کو دکھا سکے، تو یہ ایک آپ دیکھ لیں، ایک بہت وسیع، پتہ نہیں یہاں سے آپ کو کتنا بڑا لگ رہا ہے، لیکن یہ وہ نسبتاً ایک بہت وسیع ایریا ہے جہاں سے وہ جو سیمنٹ بنانے میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ نکالا گیا. یہ ایک انتہائی گھنے جنگلوں کی کہہ لیں یا اس کی جگہ ہے، اور اوپر سردی گاؤں ہے. اس گاؤں کی تفصیل بتاؤں گا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کے نایاب ترین، اور دنیا میں صرف چکوال میں اس سال رینج میں پائے جانے والے اڑیال کی نایاب ترین نسل یہاں پہ پروان چڑھتی ہے. لیکن ایک بڑی انفارچونیٹ اور ایک بڑی دکھ بھری بات ہے کہ یہاں کو بھی، ان جگہوں کو بھی رفتہ رفتہ بالکل جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کی صرف اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو ان جگہوں کو آپ کتنے بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سارے جنگل ختم کر دیے گئے، اور اس میں اتنی بڑے پیمانے پہ یہاں پہ میں تو اس کو تباہ کاری کہوں گا. اور نیچر کے ساتھ شاید یہ اس کو آپ کہیں، ہو سکتا ہے نیچر کے ساتھ اس کو دہشت گردی بھی کہا جا سکے. لیکن یہ ہے کہ قدرت کے ساتھ اگر آپ اس قسم کا کھلواڑ کریں گے تو پھر کیا بچے گا.
ہمارے پاس تو بہت جگہ تھی، پاکستان میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پہ کافی زیادہ خشک پہاڑ بھی ہیں، خشک ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال بھی ان جگہوں سے سیمنٹ یا اس قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوتی رہیں گی. لیکن خیر یہ تو ایک عام بالا ہی بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا وہ نالج نہ ہو سکتا ہے میں وہ چیزیں نہ، وہ بینیفٹ میں نہ سمجھتا ہوں، ایک عام عوام کی طرح میں بھی ایک لے مین ہوں. لیکن آج تک کوئی جسٹیفیکیشن سمجھ نہیں آ سکی کہ کس وجہ سے چکوال جیسے سرسبز علاقوں میں، جہاں پہ اتنی زیادہ وائلڈ لائف بھی تھی اور جہاں پہ کوئی جنگل ایسے نہیں تھے جہاں جن کو سنگلاخ پہاڑ کہا جا سکتا ہے، وہ ہو، تو وہاں پہ کیا ضرورت پیش آئی کہ اتنی فیکٹریاں لگائیں گئی. آج ہمارے پورے چکوال کی کچھ صورتحال ایسی ہی بن چکی ہے کہ کہیں کوئی پتہ نہیں قانون قاعدے میں ہی ہوں گی، ہو سکتا ہے، یہ تو ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان جگہوں کو تو ہمیں بچانا یا محفوظ کرنا چاہیے جو کہ اتنی نایاب جنگلی حیات کی آماج گاہیں ہیں. ایک درخت بھی کیوں کاٹنے کی اجازت دی جائے؟ آپ اگر دائیں بائیں دیکھیں تو یہ ایسے ہی جنگل تھے، یہ ہزاروں ایکڑ جگہ ہے جن کو، یہ ایک نہیں ہے. افسوس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک جگہ نہیں ہے، ایسی درجنیں جگہ ہیں. بہرحال ایسی صورت میں صرف دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اور تو کوئی حل ہوتا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس انتہائی خوبصورت، نایاب اور قدرت کی تمام شاہکاریوں سے، ٹورزم کی تمام شاخوں سے بھرے ہوئے اتنے خوبصورت ضلع کو اللہ تعالیٰ مزید اس قسم کی تباہ کاریوں سے، اس قسم کی قدرتی نیچرل ڈیزاسٹر سے، اس قسم کی قدرتی دہشت گردی سے اللہ تعالیٰ ہمارے ضلع کو محفوظ کرے، اور یہاں کی جو ایک نیچرل بیوٹی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ ہونے سے بچائے. ورنہ جتنی تبدیلی گزشتہ 10 سال میں ہم نے دیکھی ہے، اس سے تو یہ خوف آتا ہے کہ شاید حقیقت میں ہم اکثر، ہمارے مقامی پولیٹیشنز اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو جب وہ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی دل اڑتا ہے. وہ لفظ ہوتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. تو نظر تو یہ آتا ہے کہ آنے والی نسلوں کا وہ بندوبست اور وہ ہو رہا ہے کہ ان بیچاروں کو شاید وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، شاید وہ کوئی ایسی قدرتی خوبصورتی میسر نہیں آئے گی جس سے ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں. خیر معاملہ کسی اور طرف چلا گیا، ایک دکھ کا معاملہ اس طرف چلا گیا. تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بالکل جہاں ابھی ہم تھے، تو میں ادھر سے شاید آپ کو دکھا سکوں، تو آپ کو ایک ٹاور اور ایک جگہ نظر آ رہی ہوگی اسکائی لائن پہ. یہ ایک گاؤں ہے جس کو ہم سردی کہا جاتا ہے. یہ چکوال کا بے انتہا خوبصورت گاؤں ہے. اس گاؤں کو اگر آپ گھوم کریں تو اسکائی لائن پہ شاید ہمیں ٹاور یا اس طرح نظر آ رہے ہوں. وہ گاؤں ہے سردی، اور سردی گاؤں میں اپنی بڑی خصوصیات ہیں. ایک اب تو نہیں ہے، لیکن ابھی شاید 10-15 سال پیچھے کی بات ہوگی کہ سردی گاؤں میں باقاعدہ چیتے پائے جاتے تھے. اس ساری بیلٹ کے بیچ میں چیتے ہوتے تھے، اور 15-20 سال شاید ہوگی، لیکن وہ چیزیں پھر ان قدرتی تباہ کاریوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ہاتھوں ہوئی چیزوں کی وجہ سے چلی گئی. سردی میں ایک اور بڑا ایک اور بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. وہاں پہ ایک راجہ پرویز اشرف صاحب جس وقت وزیر اعظم تھے، وہاں پر ایک ونڈ مل لگائی گئی تھی چائنا کے تعاون سے، کروڑوں روپے سے، کہ وہ یہاں پہ اگر ونڈ مل لگائی جائیں تو اتنی کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ وہ بیلٹ ہے چکوال کی جہاں ہر وقت جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہیں. پہلے تو کئی سال ہماری جو کاغذی اور ایک سسٹم ہے اس میں کئی سال وہ مل جو ہے وہ وابڈا کے سسٹم کے ساتھ وہ منسلک ہی نہیں ہو سکی کہ ہم اس سے کوئی ایک آدھا کلو واٹ شاید کبھی اس میں سے بن ہی جاتا. تو کروڑوں روپے کی جو ونڈ مل تھی، جو اس وقت غالباً شاید لاکھوں ڈالر میں لگی تھی، وہ بیچاری خود بخود اپنی موت آپ ہی مار گئی پہلے مینٹیننس کی وجہ سے. حالانکہ وہاں سردی میں کافی بڑا سیٹ اپ بنا. پر یہ تو المیے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں المیوں کو زیادہ بیان نہ کریں. سردی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ایک بڑی خوبصورت آبادی، چھوٹا سا گاؤں ہے مور جھنگ کے نام سے. مور جھنگ سے آگے ایک کچا راستہ جاتا ہے، اس کا نام ہے ڈھوک گڈا. ڈھوک گڈا خود ایک اتنی کمال کی چیز ہے، ایک ایسی ایک ایریا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس وقت اس برج پہ آ گئے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا بلند ترین برج ہے. اور یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا سکوں کہ ہم کتنی زیادہ بلندی کے اوپر ہیں اس وقت. تو یہ آپ دیکھیں، یہ یہاں سے اب آپ کو یہ وہ برج ہے جو بلند ترین برج، میں خالی ٹھیک ہی کہا جاتا ہے اس کو. آگے چلتے ہیں. تو میں بیان کرتا آپ سے باتوں میں کہ ڈھوک گڈا
ڈھوک بوٹا ایک بڑی قدیم آبادی ہے جہاں پہ ابھی کچھ دہائی پہلے ہی وہاں پر باقاعدہ ایک اسکول ہوتا تھا، لوگ رہتے تھے، بڑی خوبصورت جگہ تھی. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ اوپر موو کر گئے اپنے گاؤں میں، کیونکہ وہ ذرا تھوڑی سی ڈپریشن میں تھا ایریا نیچے. لیکن اب بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں وہ آبادی وہ ساری ایگزسٹ کرتی ہے. کچھ لوگ ایسے سمجھ لیں کہ ایک دو فیملیز کہہ لیں، یا لوگ اپنے جانور چرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہ آج بھی ایک چشموں کی اور باغوں کی ایک بڑی خوبصورت دنیا ہے. ڈھوک بوٹا سے ایک کافی بلند پہاڑ ہے، اگر وہ آپ کراس کریں تو نیچے بہت وسیع ایریا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کنال کے ایریا. وہاں پہ اتنی بڑی آثار قدیمہ کی ایک دنیا آباد ہے جس کو دیکھ کے آپ کو مہنجو ڈورو یا ٹیکسلا یا ان سے کم کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہنچا نہیں جا سکا. اور چکوال میں اگر میں آپ کو بیان کروں تو ایسی سینکڑوں لوکیشنز ہیں جہاں پہ اتنی بڑی سویلائزیشنز وہاں پر آباد رہی ہیں. بلکہ چکوال کی یہ خصوصیت کہی جاتی ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آرکیالوجی کا، لیکن چکوال کی ایک خصوصیت کہا جاتا ہے کہ چکوال روئے زمین کا وہ واحد خطہ ہے جہاں پر آپ اگر دیکھیں تو جتنی سویلائزیشن گزری ہیں، جن میں اگر آپ بات کریں کہ گریک کو آپ لے لیں، کشانکا کو لے لیں، بدھا کو لے لیں، تو یہ کچھ ایسی سویلائزیشن ہے جو کہ ایک ہی جگہ پہ، یعنی فرض کیا کشانکا یہاں تھے، بدھا کسی اور جگہ تھے، گریک کے، تو ایک ہی ڈھیری کے اوپر، ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری سویلائزیشن یہاں پر رہی ہیں. اور ایک ہی جگہ سے آپ کو ان سب سویلائزیشنز کے نشانات ملتے ہیں. اور بلکہ بعض جگہ چکوال میں ایسی ہیں ایک دفعہ کہ وہاں پہ آپ کو انسان کی جو پسلی ہے اس کے اتنے بڑے سائز کی آپ کو وہاں سے انسان کی پسلیاں اور ہڈیاں تک لوگوں کو ملتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہاں پہ شاید کوئی بہت بڑے قد والے لوگ جہاں رہتے تھے. وہ جگہ بھی یہاں سے کچھ تھوڑی سی دور ہے. تو وہ حتیٰ کہ وہ جو میں جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں ڈھوک بوٹا سے تھوڑا سا آگے، یا وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ ہم ایک دفعہ وہاں ٹریول کرنے گئے تو سڑک وہ جو آپ کی وہ جنگل کے بیچ میں چھوٹی سی ویلی ہے، اس ویلی کے اوپر سے چلتے ہوئے آپ کو قدیم سکے اور اس قسم کی چیزیں آپ کو وہاں اوپر پڑی نظر آتی ہیں. لیکن اس میں اگین پچھلے 8-10 سال سے ایک اور اس میں بھی ایک بہت بڑا انفارچونیٹ پہلو ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو آثار قدیمہ ہیں ان کو لوگوں نے، آپ جہاں چلے جائیں وہاں کوئی نہ کوئی گڑھا ہوا ہے. وہاں پرانی جو جس کو کہتے تھے پرانے برتنوں کی ٹھیکریاں پڑی ہوئی ہیں. اس گڑھے میں سے کسی نے 2 فٹ کھودا ہوا ہے، کسی نے 3 فٹ کھودا ہوا ہے. تو چکوال میں اتنا زیادہ ان آثار قدیمہ کو نکالا گیا ہے اور ابھی بھی نکالا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نہ کسی کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ کتنی بڑی تاریخ ہے جس کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں، نہ اس سلسلے میں گورنمنٹ، نہ ہمارے مقامی لوگوں میں اب کچھ جگہ سے یہ رجسٹرنس آنا شروع ہوئی ہے، وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. لیکن ایک یہ بھی غیر مصدقہ خبر تھی کہ جتنی یہ میٹل ڈیٹیکٹر کا جتنا بڑا والیوم چکوال، اگر آپ ایریا کے حساب سے جتنا بڑا والیوم میٹل ڈیٹیکٹر کا سیل ہو کے چکوال میں آیا ہے، شاید پاکستان کے کسی اور ضلع میں نہ گیا ہو. بٹ دس از ناٹ اے کنفرم نیوز. تو یہ اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو یہاں سے اوپر اگر ہم چلے جائیں تو یہ اب کافی جنگل، کافی پلانٹیشن ہوئی ہے. اس وقت جو ہمارے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر ہیں کامران کاظمی، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور کئی جگہ پہ اس وقت چکوال میں لاکھوں کروڑوں درخت لگ چکے ہیں، لگ رہے ہیں کہ، اور کئی جگہ ماشاءاللہ ان کی اچھی پروٹیکشن ہو رہی ہے. تو اس طرح ادارے بھی ہمارے ہاں چکوال میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ادارے بھی اچھے کام کر رہے ہیں. جہاں پہ میں آپ کو اور بتاؤں، بالکل سڑک کے ساتھ جہاں سے ہم گزرے ہیں ابھی، اس برج کے ساتھ، اس کے ساتھ 2 آبشاریں بھی ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو وہ بھی آبشاریں جو کہ سال میں کبھی کبھی بند ہو جاتی ہیں لیکن ویسے چلتی رہی. سب نیچرل چشمے سب. یہاں پہ اگر میں آپ کو ہسٹری کی ایک بہت انتہائی دلچسپ، اور چکوال ہسٹری میں بہت رچ ہے، بلکہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے حامد علیہ السلام کی قبر بھی ہے. اس پہ جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اس ریسرچ کے مطابق بھی کافی حد تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی ان کے بیٹے کی قبر ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو ایک پہاڑی سلسلہ اور اس کے بعد میدانی سلسلے کی بیلٹ، تو خیر یہ غیر مصدقہ چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں کوئی اتنی کنفرمیشن سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو مصدقہ چیزیں ہیں جس کی اگر میں آپ سے بات کروں کہ جو ایک بڑی زبردست قسم کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس جگہ سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہاں اس جگہ سے شیر شاہ سوری روٹ گزرتا تھا. یعنی شیر شاہ سوری کا ایک باقاعدہ ایک راستہ جو اس دور میں ڈیولپ کیے گئے تھے، جن سے بڑے بڑے قافلے
اور وہ گزرا کرتے تھے، لیکن اس وقت قافلے کیونکہ وہ لکڑی کے ٹائروں والے جن کو ڈگے کہا جاتا تھا، آگے ان کے بیل یا اس طرح چیزیں وہ گزرا کرتے تھے، اونٹ باندھے ہوتے تھے. تو اس پہاڑ میں اگر آپ زیادہ اندر ٹریول کرنے کی ہمت کرتے ہوں، میں نے وہ خود دیکھا ہوا ہے، تو بعض جگہ کافی 100 فٹ آپ چلے جائیں تو 10-12 فٹ کا پتھر لگا ہوا ہے زمین کے اوپر، جیسے راستہ بنایا جاتا ہے. تو یہ وہ راستے تھے جو شیر شاہ سوری جی جہلم سے یہ راستہ آ رہا ہے، پورے چکوال میں سے یہ راستہ گزر کے پھر میاں والی اور آگے جا رہے ہیں. ان راستوں کی باقیات آج بھی باقی ہیں، بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کاغذوں میں بھی ان کا ذکر ابھی بھی شیر شاہ سوری روٹ کا ذکر، اور آج بھی اس جگہ کو آپ سرکاری جگہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. ابھی یہاں سے میں بالکل موٹر وے پہ اگر آپ کھڑے ہوں، تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں تو یہاں ایک نیچے بہت خوبصورت جھیل ہے. آپ اس کو ہمارے ٹورزم پیج پہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس جھیل کو ہم نے آج سے کوئی غالباً 6-7 سال ہو گئے ہوں گے، پہلی دفعہ اس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا سوشل میڈیا پہ، اور اس کا نام بھی چکوال میں الحمدللہ کئی ایسے آبشاریں، کئی ایسی چیزیں جن کو نام دیا ہے، اس کو بھی نام دینے کا اتفاق ہمیں ہی ہوا. اس کو ہم نے نام دیا تھا پرل ویو لیک. وہ ایک انتہائی خوبصورت، بالکل ایسے لگتا ہے کافی نیچے در گہرائی میں ساتھ ہی ہے کہ آپ جیسے کسی بہت خوبصورت کوئی ایک موتی پڑا ہوا ہے جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. انتہائی خوبصورت اسپاٹ ہے. ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، وہاں پہ آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ورتھ وزٹنگ پلیس ہے، بہت خوبصورت. تو یہ وہ جگہ ہیں جن کو اگر چکوال میں اگر ہم ڈیولپ کیا جائے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کافی زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اب ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ چکوال کا ٹاپ ہے. یہاں ایک چیز اور میں مینشن کر دوں، سردی اور نیچے جہاں جب ہم پیر کھارا شریف سے اوپر آ رہے تھے تو لیفٹ سائڈ پہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا سالٹ مائن کا. سالٹ مائن سے اگر تھوڑا سا اوپر آپ چلے جائیں تو وہ بھی ایک کافی وسیع علاقہ ہے، جنگلات بھی ہیں اور تھوڑا سا وہاں مائننگ بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا ویران سا علاقہ ہے. وہاں ایک پہاڑ کے اوپر اگین ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، اور اللہ کا ایک بہت بڑا عجوبہ ہے. ایک بہت ہیوج پتھر، یعنی جو آپ بڑے ٹرک جس طرح ٹرالر ہوتے ہیں اس سائز کا ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے، جو کہ بارش اور ہوا کی کاریگری سے، ان کی فنکاری سے صدیوں میں وہ ایسے آپ کے گھڑا گیا ہے، ایسے وہ کٹا تراشا گیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل ایک ایگل جو ہے وہ چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو پہلی دفعہ سے چند سال قبل اس کو ڈسکور کیا اور اس کو پہلی دفعہ ایگل راک کا نام دیا. ایگل راک بھی اب اللہ کا شکر ہے کافی پاپولر ہو رہی ہے. ان میں کئی سپاٹس پہ ہمارے بہت اچھا پاکستان کا چینل ہے جو پاکستان میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور اس چینل نے ڈسکور پاکستان کے نام سے، اس چینل نے بھی اس کے پر ڈاکومنٹری کی، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات بھی ہے کہ اس کو انہوں نے بھی ایگل راک کا ہی نام دیا. تو اس طرح کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر اگر آپ کریں تو وہ چکوال میں کافی انٹرسٹنگ ہیں، اور کافی زیادہ ان میں کافی زیادہ دلچسپیوں کے سامان ہیں. تو اس علاقے میں اس دائیں بائیں اگر ہم جس ایریا سے گزر رہے ہیں، یہ کسی وقت میں انتہائی رچ ایریا تھا اڑیال کا. اگر آپ کو میں دکھاؤں تو آپ صرف گھنے جنگل دیکھیں، اگر آپ لیفٹ سائڈ بھی دیکھیں. ہمارے یہاں یہ زیادہ فلائی کا ہی جنگل، انفارچونیٹلی کہ یہاں سے جو کئی کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں رائٹ سائڈ پہ اڑیال ہوتے تھے، وہاں پھر فیکٹریز بن چکی ہیں. اور آپ اگر ادھر دیکھیں تو یہ ہمارے جنگل تقریباً یہ کیفیت ہمارے جنگلوں کی چکوال میں آج بھی ہر جگہ پہ ہے. ہر جگہ اس طرح ہی ہمارے درخت اور جنگل پائے جاتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ اب بھی ہمیں اڑیال ملتے ہیں. اڑیال کی اگر میں بات کروں تو اڑیال کا ہمارے ہاں کافی زیادہ انلیگل شکار کیا جا رہا تھا، غیر قانونی شکار کافی ہو رہا تھا. اور اس کی اگر نسل کشی کی بات کریں تو جہلم کے بیچ میں ابھی بھی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ اڑیال کا سب سے بے دردی سے شکار کیا گیا. لیکن ہمارے ہاں ایک ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر ہیں عابد مرزا، انہوں نے چکوال میں آ کے کافی زیادہ سنسیئرٹی سے، کافی زیادہ دلچسپی سے انہوں نے، اور کافی زیادہ جاں فشانی سے انہوں نے شکار کو نہ صرف روکا، بلکہ انہوں نے بڑے جو ہیں وہ شکار کے جو کیوں شکار بھی انفارچونیٹلی اب ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. یہ کھیل نہیں رہا ہے، اب یہ اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے، میٹ کلیکشن بن چکی ہے. اڑیال کا گوشت، اڑیال کو مارنے کے بجائے بعد اڑیال کا گوشت بکنے لگ پڑا، فاختہ کا گوشت بکنے لگ پڑا. خرگوش کا لوگوں کو ایک آرگینک کا کچھ سمجھ آئی ہے، لیکن ان کو یہ ظلم نہیں پتہ ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اور قدرت کے نظام قدرت کے ایکو سسٹم کے ساتھ وہ کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ اگر ایکو سسٹم میں سے ہم ایک کیڑی کو بھی ختم کر دیں گے تو شاید وہ آخر پہ ہمارے انسان کے اپنے خاتمے پہ آ کے وہ سسٹم رکے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اڑیال کی پچھلے 2 سال میں تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے. اس سال ایک اور بڑی پازیٹیو رپورٹ ایک سروے ہوا تو اس میں آئی ہے کہ اڑیال کی
اس دفعہ ریال کی تمام جگہ جو ہیں انہوں نے ہمارے ریال کی ماضی نے دو بچے دیے ہیں، جو کہ اتنا کامن نہیں ہوتا، اٹس ویری ریئر. تو وہ اس صورت میں یہ 2 بچے دیتی ہے جس وقت وہ اپنا ایک فرینڈلی ماحول میں رہ رہی ہو، جب اس کو کوئی خوف نہ ہو، تو پھر اس کی بریڈنگ جو ہے اس کی جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اب ہم آگے ایک ہمارے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہے، اور یہ اس پہاڑی کے بیچ میں ایک انتہائی خوبصورت اور خاصی مشہور، جو آج سے کافی سال پہلے مشہور ہوئی تھی، ایک کھنڈوا جھیل، جس کو کہ ایک اور سویکی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو ادھر ایک کھنڈوا جھیل ہے، اور مجھے اتفاق ہوا ہے پورا پاکستان کافی زیادہ گھومنے کا. تو کھنڈوا جھیل کو اگر میں ٹورسٹ اسپاٹ میں کوئی گریڈنگ دوں تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ A+ گریڈنگ ہے. اتنی خوبصورت جھیل، اتنی خوبصورت لوکیشن، بلکہ میں تو کہوں گا دنیا میں ایسی لوکیشن کم ہوں گی. انتہائی خوبصورت جھیل ہے، بالکل کرسٹل کلیئر سبز پانی جس میں آپ کو تہ نظر آ رہی ہے، اور ایک بہت گھنے سے پہاڑی سلسلے میں ایک بہت سینکڑوں فٹ اونچے پہاڑ کے نیچے سے ایک چھوٹا سا دریا نکل رہا ہے، اور وہ جھیل ہے جس میں کہ مچھلیاں بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہیں. اس کھنڈوا جھیل کی میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بھی بتاؤں. کھنڈوا جھیل میں لوگ، ظاہری بات ہے، لوگ نہاتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، اور زیادہ گرمیوں میں آتے ہیں. اگر آپ کھنڈوا جھیل کو سردیوں میں وزٹ کریں، اور وزٹ بھی آپ ایسے کریں کہ سردیوں کی شام میں، جس وقت کہ وہاں پہ انتہائی تنہائی کا عالم ہو اور لوگ نہ آتے ہوں، تو وہاں پہ اتنے خوبصورت، میں اس چیز کا خود گواہ ہوں، وہاں پہ اتنے خوبصورت پرندے آتے ہیں کہ ان کے رنگوں کو بیان کرنا ہی پاسبل نہیں ہے. جیسے برڈ آف پیراڈائز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ نے وہاں کیسے کیسے پرندے پیدا کیے، اور نیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے تو وہاں پہ کچھ ایسے پرندوں کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کو آپ بلا شبہ برڈ آف پیراڈائز ہی کہہ سکتے ہیں. اتنے خوبصورت کلر کہ وہ کامن پرندے نہیں ہیں. تو یہ شاید اس جگہ کا ٹیمپریچر اور اس جگہ کی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے پرندے اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ، لیکن اس کے لیے آپ کی اگر قسمت ساتھ دے اور سردیوں کے دنوں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہمارے سیدھے ہاتھ جو راستہ ہے وہ جاتے ہیں جو سیدن شاہ، اور تقریباً یہ جو کلر کہار تک سال رینج کی بیلٹ ہے وہ تقریباً اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب اگر آپ یہاں سے، میں ابھی چاہوں گا کہ آپ کو راز صاحب دکھائیں، تو ادھر سے ایک پہاڑ کا ایک آپ کو اگین ایک اسکائی لائن نظر آ رہی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. اس اسکائی لائن کے اوپر ایک جگہ، شاید کیمرہ اتنا اچھا نہ دکھا سکے، ایک جگہ کے اوپر کچھ درختوں کا ایک ہے، گھنے سے چند درخت لگے ہوئے ہیں کافی سارے. تو یہ یہاں پہ ایک بڑی ایک حیرت انگیز قسم کی ایک یہاں پر ایک غار ہے جس کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس غار کو منسوب کیا جاتا ہے. کافی بلندی پہ پہاڑ پہ آپ کو چڑھ کے جانا پڑتا ہے، سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، لوگ کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں. یہاں پہ ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے. اس غار ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اٹریکشن ہے، ایک ریلیجیس ٹورزم کی اٹریکشن تو ہے ہی. اگر آپ فارنر ٹورزم کو بھی لائیں تو اس غار میں یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے آپ اس میں سے اوپر پہاڑ میں سے نکل جاتے ہیں. اندر اس کا ایک بہت بڑا حال ہے، دیکھے بغیر اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھ پانا، یا اس کو وہ مطلب ورتھ وزٹنگ پلیس ہے، اور وہ بہت خوبصورت غار ہے. اور یہاں پہ اس غار سے بہت سی کہانیاں اور داستانیں منسوب ہیں. ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر کسی وقت آپ کو صرف اور صرف اس غار کے لیے مجھے ایک پورا کہہ لیں ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا. اور ویسے اس غار کے اوپر ہماری ایک ڈاکومنٹری ہے جو کہ سب سے پہلے ہم نے ہی بنائی تھی اس غار کے حوالے سے. تو یہاں پہ آپ یہ جگہ ایگزیکٹ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی بالکل موٹر وے کے ساتھ ہی ہے. آپ کو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ ایک چشمہ ہے، اس چشمے کو بھی جو ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ ان کی کرامت ہے. تو یہ بھی چشمہ کئی صدیوں سے جاری اور ساری ہے. اس چشمے پہ بھی کافی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، پورے پاکستان سے، کافی دور دراز سے آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں، کافی باتیں مشہور ہیں. تو سر دست تو میں ان چیزوں کو اس طرح آپ کو ایک بالکل جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں سرسری انداز میں نے آپ کو بیان کیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کچھ ایسی اٹریکشنز ہیں جو کہ آپ یہ ٹوٹل صرف ہمارا جو سفر تھا بامشکل 10 کلومیٹر کا تھا. پوری سال رینج نیچے پیر خانہ شریف سے لے کر کلر کہاں ریسٹ ایریا تک یہ تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے.
لیکن یہ ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کی جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں اور جو خوبصورتیاں ہیں، آپ کو بہت بہت آسانی ہوگی یہ اندازہ لگانے میں کہ چکوال روئے زمین پہ کتنا با کمال، کتنا حیرت انگیز خطہ ہے. کہ ایسے خطے میں اگر آپ دونوں طرف اس کی لینتھ دیکھیں تو اس میں یہ رقبے کے حساب سے بہت بڑا ہے. 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ اس کے دونوں طرف اگر آپ کریں تو اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں. تو یہ اپنے اندر کتنی حیرت انگیز دنیا سمیٹے ہوئے ہے، یہ اپنے اندر کتنی بڑی اٹریکشن سمیٹے ہوئے ہیں. اس ضلع میں اگر ابھی ہم ادھر سے نہیں ہٹے، اگر آپ معدنیات کی بات کریں، اگر آپ بوٹینیکل ٹورزم کی بات کریں یعنی جڑی بوٹیوں کی بات کریں، اگر آپ کسی پتھروں کی نایاب پتھروں کی بات کریں، اگر آپ آثار قدیمہ کی بات کریں، الغرض مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کتنی چیزیں بیان کروں. تو آپ ان سب چیزوں کے بیچ میں یقیناً آپ کو چکوال جو ہے وہ بہت 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 رچ نظر آئے گا. تو یہ ہم اب پہنچ چکے ہیں جی کلر کہار ریسٹ ایریا پہ. تو کلر کہار ریسٹ ایریا اگین ایک بہت خوبصورت ریسٹ ایریا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جتنے بھی ریسٹ ایریا موٹر وے پہ ہیں ان میں سب سے خوبصورت ریسٹ ایریا ہے. آپ اس طرف دیکھیں کہ کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں اور اس کی باقی آب و ہوا یہاں کافی اچھی ہوتی ہے. اور ہر وقت یہاں کلر کہار ریسٹ ایریا میں ایک بہترین قسم کی ہوا چلتی رہتی ہے. اس سے بالکل پیچھے کلر کہار کی ایک انتہائی مشہور اور معروف اور انتہائی قدیم جھیل موجود ہے. وہ جھیل بھی باقاعدہ اس کی بھی ایک پوری داستان ہے جھیل کی. اور ایک چیز میں آپ کا اس میں اضافہ کرتا چلوں، اور وہ کچھ یوں ہے کہ صرف کلر کہار کا جو ایک تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے تخت بابری، وہاں پہ بابر نے یہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالا اور اس نے یہاں پہ بچہ کشمیر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ چکوال جو ہے، اس وقت ظاہری بات ہے چکوال نہیں تھا، تو مطلب چکوال ضلع یا اس طرح نہیں تھا، ایک سوچا ہی جا سکتا ہے کہ ایک غیر معروف جگہ اور ایک کس قسم کی ایک دنیا ہوگا. اس میں وہاں پہ باغات ہیں، تخت بابری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کامن ہیں. لیکن ایک آپ کی ایک نالج میں اضافہ کروں کہ صرف کلر کہار کی اگر آپ قریبی سراؤنڈنگ کی بات کریں، بالکل شہر جہاں وہ پہاڑی ہے، ہو بہو کا ایک قدیم مزار ہے تو اس کی اگر آپ بات کریں تو اس کی صرف سراؤنڈنگ کے بیچ میں 70 سے زائد چشمے ہیں. یہ ایک ہمارے دوست ہیں جنہوں نے باقاعدہ کاؤنٹ کیے تھے. تو یہ ایک اتنی ایک خوبصورت بات ہے کہ چشموں کی ایسی خوبصورت سرزمین اور ایسی ایک چھوٹی سی جگہ پہ. باقی جتنے راستے ہم چل کے آئے ہیں، میں اگر آپ دائیں بائیں جس طرف آپ چلے جائیں، تو یہ جو کنسیپٹ ہے چکوال کے بارے میں کہ یہ بارانی ایریا ہے یا بارانی رقبہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہاں نہریں اور دریا نہیں ہیں. لیکن یہاں چکوال میں اتنی ندیاں چلتی ہیں، اتنے چشمے ہیں اور اتنے خوبصورت بات نایاب چشمے ہیں کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے، کوئی عقل نہیں مانتی ہے کہ یہ کون سا پریشر ہے، کون سی چیز ہے. اس چوٹی سے بھی ایک چشمہ ابل رہا ہے اور چشمہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں پانی ماشاءاللہ دے رہا ہے. تو اب یہ فرق چکوال میں آنے لگ پڑا ہے جی کہ لوگوں نے ان ندیوں پہ ان جگہوں پہ توجہ دینی شروع کی ہے. ان ندیوں، ان جگہوں، ان چشموں کے ساتھ ایگریکلچر کرنی شروع کی ہے. وہاں پہ ڈرپ ایریگیشن لگا رہے ہیں، پانی لفٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ بالکل چکوال بارانی ہے، لیکن چکوال بارانی اس سینس میں ہے کہ یہاں پہ کوئی دریا یا نہر نہیں ہے. لیکن اگر یہاں کی ندیوں کی بات کریں تو یہاں پہ اتنے چشمے اور ندیاں ہیں جو پورا سال چلتے ہیں. اور اب جب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے تو الحمدللہ بہت زیادہ ایگریکلچر بڑھ رہی ہے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا یہ مختصر سا سفر اور چکوال کی یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 1% بھی چکوال کی خوبصورتی پہ میں بات نہیں کر سکوں، اور یعنی آپ کو 1% بھی میں چکوال کا نہیں بتا سکا. لیکن آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اتنے سے مختصر سفر میں بھی ہماری جس گزرگاہ سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری گزرگاہ کے دائیں بائیں آپ دیکھیں قلعے بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں مائنز بھی موجود ہیں، آپ دیکھیں سالٹ مائن موجود ہیں، آپ دیکھیں عجیب و غریب راکس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی نیچرل وائلڈ لائف کتنی زیادہ ہے. اس کے بعد آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، جنگل ہیں، پہاڑوں کی وہ خوبصورتی ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں. اتنی ورسٹائل خطہ زمین آئی ڈاؤٹ کہ کہیں ہوگا. آپ کا بہت شکریہ.